अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अख्तर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग एजुकेशन 604 का लेक्चर नंबर 12 कर रहे हैं। अच्छा, जिन लोग का एजुकेशन 411 है तो वो लोग भी उन लोग के लिए भी है कि मैं इसकी भी एक वीडियोस बना रही हूँ, कंप्लीट करूँगी लेक्चर्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी और पसंद भी आएंगी। तो चलिए जी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेसन नंबर 12 है लेवल ऑफ जियोग्राफिक एंटिटीज पार्ट 3। लेवल 7 पे हम लोग बात कर रहे हैं इंडिविजुअल्स की। अब जब हम देखते हैं एज ए इंडिविजुअल तो ये हमारे सामने आता है कि ये सबसे लोएस्ट लेवल है यूनिट ऑफ एनालिसिस का। अब जब रिसर्चर्स जो होते हैं रिसर्च करते हैं ना ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल, तो वो क्या करते हैं, वो जो रिसर्च होती है ना वो मल्टी डिसिप्लिनरी ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग हो रही होती है, जिसमें हम नहीं मतलब रिसर्चर्स बात कर रहे होते हैं जिन बच्चों को लेकर वो रिसर्च कर रहे होते हैं कि वो कैसे रहते हैं, कैसे टीचर से स्टूडेंट इंटरेक्ट करते हैं, मतलब वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे बेहतर कर रहे हैं, किस तरह स्टूडेंट अपने टीचर से इंटरेक्ट करके अच्छे से समझ रहे हैं, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। बहुत सारे ऐसे रिसर्चर्स होते हैं बहुत सारे ऐसे रिसर्चर्स होते हैं जो कि मतलब स्टूडेंट के एटीट्यूड के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब ये वो एटीट्यूड है जो कि जिस पर इम्पैक्ट है कल्चर का, तो वो बहुत सारे रिसर्चर्स इस पर वर्क कर रहे होते हैं। तो ये टॉपिक 68 की तरफ हम बढ़ रहा है क्योंकि अब उसमें इतना पेपर रिलेटेड इम्पोर्टेंट कुछ नहीं था। अब हम देखते हैं कि स्टडी शोड दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन क्वालिटी इज़ हाईली कांस्टेंट, यानी कि जब रिसर्चर्स ने रिसर्च की सॉरी फॉर दैट कि मेरा गला ख़राब है, थोड़ा सा नहीं अच्छा खासा ख़राब है, तो उस वजह से हो गया। ये थोड़ा सा आपको बीच में बार बार नॉइस मतलब सुनाई देगी क्योंकि बोला ज़रा मुश्किल से जा रहा है। अब स्टडीज़ से है ना हमें पता लगा कि जो एजुकेशन क्वालिटी है ना वो हाईली कांस्टेंट है, बट मुख्तलिफ जगहों को अगर हम बात करते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि वो जब हम जोग्राफी तौर पे मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ आते हैं ना, मुल्कों की तरफ, रीजन्स की तरफ, तो हमें पता चलता है कि एजुकेशन क्वालिटी डिफरेंट होती है। अब जब हम बात करते हैं कंपैरेटिव रिसर्च की, तो हमें पता चला कि मतलब जो एजुकेशन थी ना वो काफ़ी ज़्यादा कंट्री के कस्टम्स में थी, यानी बहुत इम्पोर्टेंट थी। हर मुल्क एजुकेशन पे काफ़ी फोकस कर रहा होता है, प्रैक्टिसेस चल रही होती हैं, डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। अब जब डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाई जा रही होती हैं तो इसमें होता क्या है, जब पॉलिसी मेकर देख रहा होता है वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें मिस कर देता है, यानी निगलेक्ट कर देता है। अब ये आपके एमसीक्यू रिलेटेड था कि स्मॉल स्केल स्टडी टेंड टू डिसएंगेज। याद रखिए स्मॉल स्केल स्टडी जो होती है वो डिसएंगेज करती है विद मैक्रो लेवल कॉन्टेक्स्ट जिसके अंदर वो एम्बेड होती है। अब क्रॉस फर्टिलाइजेशन फ्रॉम अदर फील्ड, फॉर एग्जांपल था कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन फ्रॉम अदर फील्ड, तो ये दो समझाने वाली कुछ भी नहीं थे, इसमें था कि आपके पेपर में ये एमसीक्यूज आया हुआ था। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें। गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब तो किया करें और वीडियो को एंड तक देखा करें। देखिए इसमें मैं हर चीज़ आपके पेपर रिलेटेड बता रही होती हूँ। टॉपिक 71 है अब हम बात करते हैं चाइना की। अभी हम एजुकेशन सिस्टम इन चाइना यानी मेन लैंड चाइना के बारे में बात करेंगे। पॉपुलेशन जी चाइना की 1.3 बिलियन है, याद रखिएगा 1.3 बिलियन है। 220 मिलियन अटेंड कर रहे हैं स्कूल एंड कॉलेजेस। 289 सिटीज़ हैं जी चाइना के अंदर। यहाँ पे एक और बात बहुत अमेजिंग थी कि चाइना के अंदर जो सिस्टम एजुकेशन सिस्टम चल रहा था ना 1990s का, उसे चेंज किया गया। अब उस चेंजेस से हुआ क्या, उसमें इंटरनल रिफॉर्म्स लाई गई, मतलब यहाँ पे आके उन्होंने बताया कि एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो सब के लिए नहीं है। अब ये जो मैं बात कर रही हूँ ये आगे चल के मैं डिटेल में आपको बताती हूँ।
اب یہاں پہ ایک اور ہمیں بات بتاتے ہیں کہ جو چینجز آئیں ان میں سب سے پہلے جو چینج کیا گیا تھا اس میں کہا یہ کیا تھا کہ one thing is different than combination of school at different level are different. اب کہا یہ کیا کہ دیکھیں ایک جیسا ہونا ایک مختلف بات ہے. جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اسکول کی کمبینیشنز کو لے کر تو ہر لیول جو بھی اسکول چلا رہا ہے جتنے لیول اس کے پاس ہیں اس کے پاس ہر لیول جو ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم پرائمری اسکولس کی بات کریں تو 1 to 5 کی طرف وہ موو کر رہا ہوتا ہے یا 1 to 6 کی طرف بھی بات کی جا رہی ہوتی ہے. لوور سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری جو ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ڈفرینس کافی پایا جا رہا ہوتا ہے. There is also contrasting condition in rural as compared to urban areas. مطلب کہا یہ کیا کہ چائنا کے اندر بھی ہمیں کافی ڈفرینس ملا. اب یہاں پہ ایک کانسیپٹ چائنیز نے نا انٹروڈیوس کرایا دیٹ از کالڈ کی اسکول. اب کی اسکول کیا تھے؟ یہ کیسے اسکول ہیں جو کہ چائنا کے اندر پائے جاتے ہیں. ان میں نا حکومت جو ہوتی ہے نا پیسہ خرچ کرتی ہے بچوں پر. اب یہ وہ بچے ہیں جو پوزیشن ہولڈر ہے یعنی کہ جن کی پوزیشنز ہیں. ادروائز جو ایوریج اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں چائنیز انہیں ایڈمیشن نہیں دیتے. وہ مطلب چائنیز کے نزدیک نا ایجوکیشن از ناٹ فار آل. انہیں لگتا ہے کہ پیسے کا ضیاع ہی ہے کہ مطلب آپ ایوریج اسٹوڈنٹ کو پڑھانا شروع کر دیں. آپ لوگ اگر آج بھی ڈرامے کورین ڈرامے دیکھیں گے یا چائنیز کے کوئی ڈرامے دیکھیں تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ جو لوور لیول کے مطلب چل رہا ہوتا ہے نا اس میں اسٹوڈنٹس کیا کر ہوتے ہیں انہیں پوزیشن چاہیے ہوتی ہے ادروائز انہیں اچھے اسکولس میں ایڈمیشن نہیں ملتا. سو چائنا کے اندر یہ رول ہے کہ جو بہترین اسکول ہے ان میں بہترین اسٹوڈنٹس ایڈس ہوتے ہیں اور گورنمنٹ ان پہ خرچ کرتی ہے انویسٹ کرتی ہے اپنی منی. تو اس طرح کی اسکول کے بعد نا ہوا کچھ یوں کہ جو چائنا کی پاپولیشن تھی نا اس میں سے سمپل 5% پاپولیشن چائنا کی جو تھی وہ اسکول جا رہی ہے یعنی کہ اچھا تعلیم حاصل کر رہی ہے. اس کے بعد یہ ٹاپک 72 ہے آپ کے پاس ایجوکیشنل سسٹم آف چائنا. اب ہم ہانگ کانگ اور چائنا کو دیکھتے ہیں. ہانگ کانگ جو ہے وہ کمپیریٹیولی اسمال پلیس ہے. اس میں اونلی 7 ملین لوگ رہتے ہیں. اچھا یہاں پہ آپ کو ایک بات بتائی گئی کہ یہ جو ہانگ کانگ ہے نا یہ برٹش کالونی بنا تھا ڈیورنگ 1842. ہانگ کانگ جو تھا نا وہ ایولیٹ ہوا اس نے ریفارم کی اپنے ایگزسٹنگ ایجوکیشن سسٹم کے اندر. اب یہ تب ہوا جب چائنا نے ہانگ کانگ کا کنٹرول حاصل کیا ان 1997. اس کے اندر نا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ سنگل ہے. بٹ اگر ہم بات کرتے ہیں اسکول سسٹم کی تو اس کے اندر سب سسٹم کافی زیادہ پائے جاتے ہیں. جب ہم برٹش رول کی بات کرتے ہیں نا تو اسکولس کے اندر نا 3 ٹائپس ہوا کرتی تھیں. گورنمنٹ اسکول ہو گیا جس میں فنڈ کرتی تھی گورنمنٹ اسے آپریٹ بھی گورنمنٹ کر رہی ہوتی تھی. ایڈڈ اسکول ہو گیا. اب اس میں کیا ہوتا تھا فنڈ تو گورنمنٹ کر رہی ہے بٹ وہ والنٹری گروپ اسے آپریٹ کر رہے ہیں. اور تھرڈ ون آپ کے پاس آ جاتا ہے پرائیویٹ اسکول. اب پرائیویٹ اسکول میں کوئی بھی نہیں ہو رہا ہوتا تھا انہیں کوئی پیسے شیسے نہیں مل رہے ہوتے تھے وہ خود سے اپنے اون پہ رن کرتے تھے. اگر ہم اسکول کو ڈیوائڈ کریں نا میڈیم کے طور پر یا میڈیم آف انسٹرکشن کے طور پر تو ہمارے پاس 2 اسکولس آتے ہیں. فرسٹ ون ہے انگلش ان اینگلو چائنیز اسکول اور ٹوٹلی چائنیز ان چائنیز میڈیم اسکول. اب پہلے تھا کہ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آواز کلیئر آ رہی ہوگی. پہلے تھا کہ انگلش جو ہے نا مطلب 2 قسم کے اسکولس ہانگ کانگ میں پائے جاتے ہیں. فرسٹ ہے انگلش اسکول تو ہے بٹ اینگلو چائنیز اسکول ہے یعنی اسے چائنیز رن کر رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں چائنیز کا کافی پارٹ ہے. اور سیکنڈ اسکول جو ہے وہ ہے ٹوٹلی چائنیز یعنی چائنیز میڈیم اسکول. تو یہ لیکچر نمبر 12 تھا اور جلدی سے لیکچر نمبر 13 کی طرف بھی بڑھ جاتے ہیں. مکاؤ. اب مکاؤ کے اندر ہمارے پاس آتی ہے جی 560,000 پاپولیشن ہے. مکاؤ جو ہے وہ 28 اسکوائر کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے. اس مطلب یوں سمجھ لیں کہ 1557 میں نا یہ پرتگیز کی کالونی ہوا کرتی تھی مکاؤ نا. اس میں مکاؤ ایجوکیشن سسٹم کے اندر کافی زیادہ ایفرٹ کی گئی.
یہ آج بھی اس کے اندر انٹرنل ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے۔ اگر ہم 1557 کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ پرتگیز کے اندر تھا مکاؤ، تو اس میں جو اسکول تھے نا وہ only 10% آف پاپولیشن کیٹر کیا کرتے تھے۔ 1990 میں وہ چائنا کا حصہ بن گیا۔ اب جب وہ چائنا کا حصہ بنا تو اس میں بھی ہانگ کانگ کی طرح تبدیلیاں لائی گئیں، اس کے ٹرانزیشن ماڈل کے اندر چینجز لائی گئیں، اسکول کے اندر کرنسی، لیگل سسٹم، یہ ساری کچھ ایجوکیشن، یہ ساری پالیسی حکومت کے اندر آ گئی۔ اس کے بعد ہی 4 پیلس سسٹم انٹروڈیوس کرائے گئے تھے مکاؤ کے اندر۔ ہم نے ہانگ کانگ کے اندر دیکھا 2 تھے، اب مکاؤ میں ہمارے پاس 4 ہیں۔ اب وہ 4 کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلے تھا پرتگیز سسٹم، پھر اس کے بعد اینگلو سیکون سسٹم تھا، تھرڈ ون تھا چائنیز ٹریڈیشن سسٹم، اور فورتھ ون تھا پیپلز ریپبلک آف چائنا سسٹم۔ یعنی کہ اب چائنا نے جب دیکھا کہ اس نے جب مکاؤ کو اپنے انڈر کیا تو اسے پتہ چلا کہ وہاں پہ انفلوئنس ہے پرتگیز کا، تو انہوں نے پرتگیز کا سسٹم کو جاری رکھا، ساتھ ہی انہوں نے اینگلو سیکون سسٹم سٹارٹ کر دیا۔ اسی کے ساتھ انہوں نے کچھ اسکولوں کو چائنیز ٹریڈیشن سسٹم کے اکارڈنگ لے آئے اور باقی بچے اسکولوں کو انہوں نے پیپلز ریپبلک آف چائنا سسٹم کے اکارڈنگ لے آئے۔ اب میں جب بات کرتی ہوں نا اینگلو سیکون کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اینگلو سیکون ہے نا وہ بیسیکلی امپورٹ کیا گیا تھا ہانگ کانگ سے۔ اچھا، یہاں پہ ایک آپ کے پاس آ رہی ہے ڈائیورسٹی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ یو کے سے آیا تھا۔ دیکھیں، اینگلو سیکون جو تھا وہ یو کے سے نہیں آیا تھا، وہ ہانگ کانگ سے آیا تھا۔ اب جو چائنا کا ٹریڈیشن ماڈل تھا نا وہ امپورٹ کیا گیا تھا تائیوان سے، باقی سارے اسی طرح یعنی کہ وہ چائنیز تھے۔ اگر ہم اسکولس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں نا اکارڈنگ ٹو دیئر میڈیم آف انسٹرکشن، تو ہمارے پاس کچھ آ جاتے ہیں لائک چائنیز اسکول ہو گیا، پرتگیز اسکول ہو گیا، انگلش اسکول آ گیا۔ 3 ہمارے پاس آ جاتے ہیں جی اسکول، فرسٹ ہے چائنیز، سیکنڈ پرتگیز، تھرڈ ون از انگلش۔ یہ سارے مکاؤ کے اندر چل رہے تھے۔ ایجوکیشن، اب ہم آتے ہیں ٹاپک 74 پر، یو کے اور ویلز کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ یو کے اندر آپ کو کبھی بھی سنگل ایجوکیشن سسٹم نہیں نظر آئے گا، اس میں ہمارے پاس کافی ڈفرینسز پائے جاتے ہیں، مطلب ان کے ہسٹوریکل روٹ ڈفرینٹ ہے نا، تو اس میں سوشل کلچر کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہوئے ان میں ایک جیسا ایجوکیشن سسٹم انٹروڈیوس نہیں کرایا گیا۔ ویلز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں انکارپوریٹ کیا جاتا ہے جی انگلینڈ سے۔ اب یہ پولیٹیکلی جب انکارپوریٹ ہو رہا ہے انگلینڈ سے تو یہ ڈیورنگ 19 سینچری سے سٹارٹ ہوا۔ یہ وہ ٹائم ہے جب ویلز جو تھا اس کے اندر ایجوکیشن سسٹم کے اندر چینجز لائی جا رہی تھی۔ اب وہاں پہ ویلز کے اندر ویلش بولی جاتی ہے لینگویج، اب اس لینگویج کو کمپلسری کر دیا گیا جی ہر اسکول کے اندر، جسے اسٹیٹ فنڈ کری تھی جس اسکول کو۔ سیپریٹ باڈی بتائی گئی جی پبلک ایجوکیشن امپلائز کے لیے۔ اب ہم فردر جب موو کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اسکاٹ لینڈ کو۔ اسکاٹ لینڈ کے اندر کمپلیٹلی سیپریٹ آئیڈینٹی ہے جی ایجوکیشن سسٹم کی، یعنی کہ وہ اپنے اون پہ اپنی پالیسیز بنا رہے ہوتے ہیں، حکومت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ کمپلسری جو ایجوکیشن تھا نا قرار دیا گیا تھا اسکاٹ لینڈ کے اندر، وہ 15 سینچریز کے لگ بھگ دیا گیا تھا، یعنی تب سے ایجوکیشن کو کمپلسری کہا گیا۔ تھوڑے سے ڈفرینس تھے ہمارے پاس، ڈیوریشن آف پرائمری اسکول ڈفرینٹ ہے جی اسکاٹ لینڈ کے اندر، انسپیکشن سسٹم ڈفرینٹ ہے، ریگولیشن آن میکسیمم کلاس سائز ڈفرینٹ ہے۔ ٹاپک 76 میں اب ہم آتے ہیں آئرلینڈ کی طرف۔ آئرلینڈ جو ہے وہ انگلینڈ کا حصہ ہے، بٹ یہ مین پارٹ ہے جی جو کہ سیپریٹ ہوا تھا یو کے سے، یعنی کہ وہ پہلے یو کے کا حصہ ہوا کرتا تھا اراؤنڈ 1920، دین وہ سیپریٹ ہوا، وہ انگلینڈ کے ساتھ آ کے ملا تو وہ اب انگلینڈ کا حصہ ہے۔ اس میں ایلیمنٹری سسٹم جو ہے 1830 میں انٹروڈیوس کرایا گیا تھا۔ نارتھ آئرلینڈ جو ہے وہ آج بھی یو کے کا حصہ ہے، اس میں ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ انگلینڈ جیسا ہے، یعنی ویلز کے اکارڈنگ چل رہا ہے، بٹ جو سیکنڈری سسٹم ہے نارتھ آئرلینڈ کا
وہ سلیکٹیو ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ ایبلٹی بیسڈ ٹریکنگ آف چلڈرن کرتا ہے، یعنی جیسے چائنیز کر رہے ہوتے ہیں، یعنی پوزیشن ہولڈر اسٹوڈنٹ کو وہ صرف لے کے آ رہے ہوتے ہیں۔ ایجوکیشن سسٹم، اگر اب ہم ان کے دیکھیں نا یو کے کی سملیرٹیز اور ڈفرینس کے بارے میں آپ کے پاس کوشچن آتا ہے تو آپ لکھیں گے We cannot say that these systems are completely different from each other. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سسٹم جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ مختلف ہے ایک دوسرے سے، انٹرڈیپینڈنسی ان میں نہیں ہے۔ جتنی بھی ٹیریٹریز ہم نے دیکھی ان میں پولیٹیکل سسٹم کافی اسٹرانگ تھا۔ ڈفرینس اگر ہم بات کرتے ہیں آپ کو 2-3 ڈفرینس آنے چاہیے بس۔ ایمفیسس کیا گیا جی ٹریننگ ڈفرینٹ ہوتی ہے ان میں، سملر فنکشن پرفارمنگ ڈفرینٹلی، ایک ہی جیسے فنکشنز مختلف طریقے سے کیے جا رہے ہوتے ہیں، سوشل ریلیشن ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اب ہم پاکستان کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان میں نا پرائیویٹ سیکٹر پر 31 ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہے، یاد رکھیں پرائیویٹ سیکٹر پر 31 ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہے، 69% ہے جی پبلک انسٹیٹیوٹ۔ پرائیویٹ اب جب ریسرچ ہوئی نا تو ان ریسرچرز کے سامنے 2 مختلف چیزیں آئیں، فرسٹ تھا پرائیویٹ ورسز پبلک، سیکنڈ تھا رورل ورسز اربن۔ ماسک اسکول ہو گئے، سیکولر ہو گئے، مدرسہ ہو گئے، یہ سارے کچھ پاکستان میں ڈیوائڈ کیا گیا اسٹڈی کو۔ پرائیویٹ اسکول کے اندر ہم بات کرتے ہیں وہ امریکن اور برٹش اسکول لائک ہوتے ہیں، مطلب ان پہ بیس کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ کو وہ ایسی چیزیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں۔ ڈفرینس ہوتا ہے فیس کے اندر، کیریکولم کے اندر ڈفرینس ہوتا ہے، ان کا ایگزام سسٹم بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ جبکہ ہم پبلک اسکول کی اگر بات کرتے ہیں نا تو یہاں پہ ہمارے پاس پروویژنل ڈفرینس پائے جا رہے ہوتے ہیں، کیریکولم ڈفرینس ہوتے ہیں، ماڈل اسکول اینڈ پبلک اسکول کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔ این جی اوز رن کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ تھا لیکچر نمبر 13 کا، اس میں بول کے آئی تھنک میری آواز بہت زیادہ بیٹھتی جا رہی ہے۔ لیسن نمبر 14 ہے آپ کے پاس لینگویج ان ایجوکیشن۔ اگر ہم بات کرتے ہیں نا پرائیویٹ اور پبلک سسٹم اسکول سسٹم ان پاکستان کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑا جو ایشو آتا ہے نا وہ لینگویج کا ہوتا ہے ایجوکیشن کے اندر، انگلش اور اردو میڈیم ہوتا ہے۔ اب جب سوشل کیپٹل کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو اس میں سوشل ریلیشن شپ کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے۔ پاکستان کے اندر جو لینگویج ہوتی ہے نا وہ کافی زیادہ یوں سمجھے پاوٹل رول پلے کر رہی ہوتی ہے مینٹین کرنے کے لیے، اسٹیبلش کرنے کے لیے سوشل کیپٹل کو۔ اب جب وہ ڈفرینس آتی ہے نا ایجوکیشن کے اندر لینگویج کو لے کر، تو اس سے ثابت یہ کرتے ہیں کہ جو ملٹیپل ڈائمینشنس ہیں ان میں کافی زیادہ انیکویلٹی پائی جا رہی ہوتی ہے۔ اب انگلش لینگویج جو بچے یوز کر رہے ہیں انگلش میڈیم کے، وہ کبھی بھی اردو میڈیم کے بچوں جیسے کیپیبل نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہیں اردو میڈیم کے بچوں کو اردو روانی سے آتی ہے، بٹ انگلش کو انگلش آتی ہے، انہیں اردو میں پرابلم ہو رہی ہوتی ہے۔ سو یہ بات کیا بتائی گئی۔ اب ہم بات کرتے ہیں سوشل کیپٹل کی۔ اب سوشل کیپٹل ہے کیا؟ جب بھی کوئی انسان اپنی ایٹریبیوٹ شو کرتا ہے ٹورڈ سوشل کانٹیکٹ تو اسے ہم سوشل کیپٹل کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ جو انڈیویجول ہے نا اس کے ایکول پوزیشنز نہیں ہوتی، ان کے پاس ہیریٹیج اسپیس ہوتی ہیں، وہ کمبینیشن ان کے پاس ہوتا ہے اکنامک کا، کوئی بہت امیر ہے، کوئی مڈل کلاس ہے، کوئی لوور کلاس ہے، سو وہ اس کے اکارڈنگ چلتے ہیں۔ اب باڈیز تھیوریز کے بارے میں اگر ہم بات کریں نا تو اس میں ہمیں پتہ چلا کہ اس نے کہا کہ سوشل کیپٹل جو ہے وہ اسینشلی یوز کیا جاتا ہے کلاس بیس کے اوپر اور ایکسکلوسیو ہوتا ہے، اس میں انٹرنسک یوز کی جا رہی ہوتی ہیں انٹینشنز، ممبرشپ کو انیکٹڈ کیا جاتا ہے، ری انفورس کیا جاتا ہے اور مینٹین کیا جاتا ہے۔ سوشل کیپٹل کے اگر ہم ٹائپ کی بات کریں تو بانڈنگ ہوتا ہے، برجنگ ہوتا ہے، لائکنگ ہوتا ہے، لنکنگ ہوتا ہے۔ لینگویج جو ہے وہ امپورٹنٹ ٹول ہے میڈیٹ کرنے کے لیے سوشل کانٹیکٹ کو، کروشل رول پلے کرتا ہے ان دی پروڈکشن آف سوشلی ایکسکلوسیو اینڈ انکلوسیو ایز ویل، اور یہ لائیورز انسٹیٹیوشن پاور کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تو آگے بڑھ کے ہمارے سامنے آتا ہے ڈاکسا۔ اب ڈاکسا کیا ہے؟ ڈاکسا جو ہے وہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا چیز کامن تھی اور وہ کامن چیزیں کس سینس میں تھیں، ان میں کس قسم کی چیزوں کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے۔
یہ وہ ٹول ہے جس سے ہم کرتے ہیں جی ہم اپنے یقین کی بنیاد رکھتے ہیں. ہم کسی کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں، اس کے اسمپشنس کے بارے میں بات کرتے ہیں. ڈاکسا جو ہے وہ لینگویج بیس سیٹسفیکشن کے بارے میں ہے. اب دیکھیں، جب میں بات کرتی ہوں پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کو لے کر، تو یہاں پہ اردو اور انگلش میڈیم چل رہا ہوتا ہے. تو ڈاکسا اس کے اندر کافی امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے اور بتا رہا ہوتا ہے کہ کس طرح پاکستان کی لینگویج کے اندر ڈفرینس ہے. اردو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اردو والے انگلش نہیں بول سکتے، انگلش والے اردو نہیں صحیح بول سکتے، اس طرح کے ڈفرینس پائے جاتے ہیں. اب لرننگ انگلش کے ہمارے پاس کیا کیا ایڈوانٹیجز ہیں؟ آپ کو سمپل 3 آنے چاہیے. ایکسیپٹنس ان ایلیٹ کلاس جو ہوتی ہے وہ اسے ایکسیپٹ کرتی ہے، اچھا سمجھتی ہے انگلش بولنے کو. کنیکشن اکراس گروپس ہو رہا ہوتا ہے. مور ایسیس ٹو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہو رہے ہوتے ہیں. انف ہے. اس کے بعد اسپیکنگ انگلش کے اندر اب جو بندے انگلش بول ہوتے ہیں وہ خود کو بہت پاورفل فیل کر رہے ہوتے ہیں. ڈیفیکلٹ سچویشن کو آسانی سے ہینڈل کر سکتے ہیں وہ. بینگ سلیکٹڈ ایز اے لیڈر اسپیکنگ انگلش میں نا. اب اگر آپ انگلش کو صحیح نہیں بول سکتے ہو نا، تو جو اسٹوڈنٹ ایسے پرابلم کا شکار ہوتے ہیں نا، تو ان کے پاس کیریئر اپرچونیٹیز بھی کافی زیادہ لمیٹیڈ ہوتی ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے کہانی میں چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں. تو یہ تھا جی لیکچر نمبر 14. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور پسند بھی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.